अस्सलाम वालेकुम, मैं आसिया बाजवा आप सबको वेलकम करती हूँ अपने इस चैनल पे। आज की वीडियो को मैंने चैप्टर्स में डिवाइड किया है। आपने जिस चैप्टर पे भी जाना हो आप टाइमलाइन से जा सकते हैं। पहले चैप्टर में मैं आपको अपनी एटसी पे अर्निंग्स के बारे में बताऊंगी। दूसरे चैप्टर में मैं आपको एटसी शॉप खोलने से पहले की प्रेपरेशन के बारे में बताऊंगी, जो कि बहुत ज़रूरी है ताकि एटसी बॉट आपकी शॉप को सस्पेंड ना करे। तीसरे चैप्टर में मैं स्टेप बाय स्टेप शॉप खोलकर आपको दिखाऊंगी। 2013 शुरू होने में 2 महीने रह गए थे जब मैंने अपनी एटसी की शॉप खोली। टेक्निकली मेरी शॉप 9 साल फंक्शनल रही। 2 से 3 साल कोई शॉप पे पेमेंट मेथड ही अवेलेबल नहीं था, कोई पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल नहीं थी, मगर जो थ्रू आउट 9 साल पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल थी भी वो बायर्स के लिए बहुत मुश्किल थी। ज़्यादातर बायर्स मुझे वेस्टर्न यूनियन के आउटलेट पे जाके पैसे भेजते थे। कुछ अर्सा मैंने अपने भाई का पेपाल भी इस्तेमाल किया। जो अर्निंग्स मैं आपको दिखाऊंगी उसमें ज़्यादातर शिपमेंट के पैसे शामिल नहीं हैं और एटसी की फ़ीस तो बिल्कुल शामिल नहीं है, मगर कुछ अर्सा मैंने शॉप पर शिपमेंट को फ्री रखा था। इसे थोड़े बहुत शिपमेंट के पैसे शामिल हैं और मटेरियल के पैसे शामिल हैं, तो मेरा रेवेन्यू था $46,941। आज की तारीख में इसको पाक रुपीस में कन्वर्ट करें तो बनता है 13,108,274 रुपीस। इसको 9 पे डिवाइड करें तो बनता है 1,456,474 रुपीस, जो कि हर साल का रेवेन्यू रहा। माशाल्लाह के दिन कुछ लोगों के लिए शायद ये बहुत छोटी रकम हो, मगर मैं अल्लाह ताला की बहुत शुक्रगुजार हूँ इसके लिए। मैंने एटसी पे अकेले ही काम किया, मगर आप एटसी पे टीम बना के भी काम कर सकते हैं। बस आपने एटसी पे अपने टीम मेंबर्स के नाम मेंशन करने हैं। एटसी पे हाथ की बनी हुई चीज़ें या आपकी डिज़ाइन की हुई चीज़ें होंगी। बाज़ार से बनी बनाई चीज़ें लेकर नहीं बेचनी। जितना यूनिक आपका डिज़ाइन होगा, जितना हैंडमेड लगेगा, आप एटसी पे उतना ही छा जाएंगे। अगर आपको कोई हुनर आता है और आपके जहन में यूनिक आइडियाज़ आते हैं तो मैं आपसे कहूँगी एटसी आपके लिए डिज़ाइन हुआ है। जिन शॉप्स पे एटसी पेमेंट ऑप्शन अवेलेबल होती है उनका रेवेन्यू और भी ज़्यादा होता है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान में एटसी पेमेंट आ गया है, पर शॉप खोलने से पहले कुछ ज़रूरी प्रेपरेशन आप कर लें। सबसे ज़रूरी बात सबसे पहले बता देती हूँ, जो पहला प्रोडक्ट आपने एटसी पर अपलोड करना है उस प्रोडक्ट की या उससे मिलते जुलते प्रोडक्ट को बनाते हुए की तस्वीर या वीडियो बना लें। चाहे सिर्फ अपने हाथ ही दिखाएं, चाहे तो ग्लव्स पहन लें। इससे एटसी को पता चल जाएगा कि आप बाज़ार से बनी बनाई चीज़ लेकर नहीं बेच रहे, या आपने प्रोडक्ट की तस्वीर इंटरनेट से नहीं ली। नंबर 2, आपने जो पहला प्रोडक्ट एटसी पर अपलोड करना है वो बहुत ज़्यादा हैंडमेड वाली लुक दे, और कोशिश करें कि पहले प्रोडक्ट की कीमत $500 से कम ही हो, बल्कि $300 से भी कम हो तो अच्छा है। नंबर 4, आप अपने प्रोडक्ट की मुख्तलिफ एंगल से तस्वीरें खींच कर रख लें। हो सके तो प्रोडक्ट की एक छोटी सी वीडियो भी बना लें। 2 seconds आर मोर देन इनफ। पहले ही प्रोडक्ट को अपलोड करते वक्त, शॉप बनाते वक्त आपने ये सारी तस्वीरें अपलोड करनी है याद से। नंबर 5, आपको एक बैंक अकाउंट चाहिए होगा अपने नाम से बना हुआ, और आईडी कार्ड का नंबर आपका, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी ऑब्वियसली। नंबर 6, एक क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड चाहिए होगा। सब पाकिस्तानी बैंक्स के डेबिट कार्ड्स एटसी पर नहीं चलते। HBL का चल रहा है, मैं भी HBL का यूज़ करती हूँ। ये कार्ड ज़रूरी नहीं कि आपके अपने नाम पर हो। नंबर 7, आपके इस कार्ड में कम से कम $15 जितनी अमाउंट होनी चाहिए, क्योंकि एटसी $15 चार्ज कर रहा है पाकिस्तान से शॉप खोलते वक्त। 1 टाइम पेमेंट, सिर्फ शॉप खोलते वक्त ये पेमेंट आपको जमा करवानी है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, शॉप खोलते वक्त, शॉप पर रजिस्टर होते वक्त और कुछ अर्सा शॉप पर साइन इन होते वक्त आपने VPN को ऑफ रखना है।
ایٹسی کو یہ مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ پاکستان میں نہیں بلکہ کسی اور ملک میں ہیں۔ بائی دا وے، ابھی جو میں شاپ کھول کر آپ کو دکھانے والی ہوں اس میں نے ان پوائنٹس میں سے کئی پوائنٹس کا خیال نہیں رکھا تھا اور شاپ اسی دن ہی سسپینڈ ہو گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں نا، جو ہوتا ہے اچھے کے لیے ہوتا ہے، ٹھیک کہتے ہیں۔ فوراً سے میں نے ایٹسی پر اپیل کی، وی پی این آف کیا، اپنے بھائی کی ڈرائنگ کرتے ہوئے ویڈیو بنائی، پروڈکٹ کو چینج کیا، پروڈکٹ کی پرائس کو نیچے لے کر آئی اور شاپ واپس کھل گئی۔ پر میں اب آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ سارے کام آپ نے دھیان سے کرنے ہیں تاکہ آپ کی شاپ سسپینڈ ہونے سے بچ جائے اور آپ کا ٹائم بھی بچ جائے۔ ایک بار ایٹسی آپ کی اپیل کو ریجیکٹ کر دے سسپینڈ ہونے کے بعد تو دوبارہ شاپ نہیں کھلتی، ایٹ لیسٹ اس اکاؤنٹ کی نہیں کھلے گی۔ سپلائز اور مٹیریلز پاکستان سے بیچنا فی الحال میرے خیال سے الاؤڈ نہیں ہے۔ لیٹس اوپن دا شاپ۔ ایٹسی پر شاپ کھولنے کے لیے آپ نے اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے ہوئے لنک کے ذریعے ایٹسی پر جانا ہے۔ یہ 40 لسٹنگز کا لنک ہے، یعنی آپ 40 چیزیں مفت میں اپلوڈ کر سکیں گے، ورنہ ہر چیز کے لیے $0.20 لگیں گے اور وہ 4 مہینے تک اپلوڈ رہے گی۔ اوپن شاپ ٹوڈے پر آپ کلک کریں گے تو ایسا ایک پیج کھل جائے گا۔ یہاں پہ آپ نے اپنا کوئی بھی زیادہ یوز ہونے والا ای میل ایڈریس دے دینا ہے، پھر آپ اپنا فرسٹ نیم لکھیں گے اور پاسورڈ اسپیشلی ایٹسی کے لیے بنائیں گے۔ یہ پاسورڈ کسی ڈائری میں لکھ لیں۔ اس کے بعد آپ رجسٹر کا بٹن دبا دیں، اسٹرانگ سا پاسورڈ بنائیں تو اچھا رہے گا۔ پھر ایک ایسا پیج کھل جائے گا جس پہ وہ کچھ کویسچنز پوچھ رہا ہے، اگر آپ کو ان کے آنسرز نہیں دینے ہیں، سچ وہ پوچھ رہا ہے کہ آپ کچھ مشورے وغیرہ لینا چاہتے ہیں یا نہیں، کچھ جاننا چاہتے ہیں کہ فرسٹ سیل کیسے ہوگی، ڈفرینٹ چیزیں اس طرح کی۔ اگر آپ جاننا چاہیں تو ضرور جان لیں۔ یہاں پہ آپشن تھی لیٹس ڈو اٹ، اس پر کلک کرنے کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ ایٹسی پر صرف فن ٹائم کے لیے آئے ہیں، پہلی دفعہ ارننگز ہوں گی، یا کوئی بزنس پہلے سے ہی آپ کا سیٹ ہے، کچھ اس طرح کے کویسچنز وہ پوچھے گا۔ یہ پڑھ کے جو سوٹیبل آنسر ہو آپ وہ دے دیں۔ میرے لیے پہلا آنسر سوٹیبل تھا۔ پھر اس طرح کا ایک پیج کھل جائے گا جس پہ وہ آپ کو بہت سے مشورے دے گا کہ ایٹسی پہ آپ کی لسٹنگ کیسے نظر آئے گی، بہت سی چیزیں ہیں اس طرح کی۔ میں نے بھی بہت سی ویڈیوز بنائی ہیں اس پہ، آپ وہ بھی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس طرح کے ٹاپکس پہ، پیکیجنگ اینڈ آل دیٹ، پرائسنگ وغیرہ۔ اور اس ویڈیو میں بھی میں کچھ آپ کو گائیڈ کروں گی پرائس کے حوالے سے۔ فی الحال ہم نیکسٹ کلک کرتے ہیں، اسٹارٹ یور شاپ پہ کلک کریں۔ اس کے بعد ایسا ایک پیج کھل جائے گا، یہاں پہ آپ نے اپنی لینگویج چوز کرنی ہے۔ انگلش چوز کیا ہے میں نے، جو لینگویج آپ چوز کریں اس پہ آپ کو پوری طرح سے عبور حاصل ہو، ورنہ پھر آپ گوگل ٹرانسلیٹر بھی یوز کر سکتے ہیں۔ بہرحال بہت سے بائرز ایسے آتے ہیں جن کو خود انگلش نہیں آتی، وہ اپنی لوکل لینگویج یوز کرتے ہیں، آپ کو خود ٹرانسلیٹر تب بھی یوز کرنا پڑ جاتا ہے۔ یہاں پہ اپنے شاپ نیم اب لکھنا ہے نیکسٹ پہ۔ شاپ نیم آپ بعد میں چینج بھی کر سکتے ہیں، مگر میں آپ کو سجیسٹ کروں گی کہ آپ جو نام رکھیں وہی کنٹینیو رکھیں۔ پھر آپ لکھیں کہ فزیکل آئٹم ہوگا یا ڈیجیٹل ہوگا، کوئی فنش پروڈکٹ ہے یا را مٹیریل ہے یا بازار سے لے کے آپ اس کے اوپر کچھ کام کریں گے۔ اس طرح کی کچھ کویسچنس کے آپ نے آنسر کرنے ہیں۔ کوشش کریں پروڈکٹ کب بنا ہے وہ بہت نیئرسٹ ڈیٹ ہو، یعنی 2025 کا ہو یا پھر اس سے تھوڑا نزدیک کا تو بہتر ہوگا۔ جس سال آپ اپلوڈ کر رہے ہیں اس کے حساب سے، زیادہ اینٹیک پیس ہو جائے تو وہ بھی گڑبڑ ہو جاتی ہے۔ میں نے بہت پرانی ڈیٹ چوز کر لی تھی، اس لیے میں نے بعد میں پروڈکٹ ہی چینج کر دیا جب شاپ سسپینڈ ہو گئی۔ یہ بھی ایک پوائنٹ ہے، شاپ سسپینڈ ہو جاتی ہے اگر بہت اینٹیک آئٹم ہو تو۔ پھر ہینڈ میڈ ہے، فنش پروڈکٹ ہے، یہ ساری آپشنس چوز کرنے کے بعد آپ نیکسٹ کنٹینیو پہ کلک کر دیں گے۔ یہاں پہ کیٹیگریز میں نے چوز نہیں کی تھی اور وہ بار بار کہہ رہا تھا کہ ایک چیز آپ نے مس کر دی ہے۔ کیٹیگریز میں آپ وال ڈیکور چوز کر سکتے ہیں، اگر کوئی وال ڈیکور آئٹم ہے، کچن کا آئٹم ہے، جو بھی چیز ہے آپ وہی چوز کر لیں۔ آپ نے خود ٹائپ کرنا ہے بیسیکلی۔ اس کے بعد نیچے آپشنز کھل جائیں گی، اس میں سے آپ نے چوز کر لینی ہے سوٹیبل آپشن۔ میری والے میں ہوم اینڈ ڈیکور تھا۔ اس کے بعد ایک لسٹنگ کھل رہی ہے، اس میں آپ نے ٹائٹل دینا ہے اپنی لسٹنگ کو، اور آپ نے پروڈکٹ کی تصویریں اپلوڈ کرنی ہے۔ میں نے آپ سے کہا ہے کہ ایک تصویر اپلوڈ نہیں کرنی، میں نے ایک کی تھی اور میری شاپ سسپینڈ ہو گئی۔ آپ نے ڈفرینٹ اینگل سے کرنی ہے تاکہ ایٹسی باٹ کو یہ نہ لگے کہ انٹرنیٹ سے تصویر لی ہوئی آپ نے۔ ویڈیو بھی اپلوڈ کر دیں، لسٹنگ کے اندر بھی ویڈیو کی آپشن ہے، 2 سیکنڈ کی ویڈیو بھی لگا دیں۔ ٹائٹل اور ڈسکرپشن میں جو لینگویج آپ نے چوز کی ہے اسی میں ہی آپ
ڈیٹیل لکھیں. میں نے یہ بھی غلطی کی تھی کہ میں نے ٹائٹل میں ایک اسکلپچر لگایا تھا اور اس کے اوپر جو شعر لکھا ہوا تھا آئی تھنک وہ پرشین میں تھا، میں نے پرشین لینگویج لکھ دی تھی. تو آپ نے ایسے نہیں کرنا، آپ نے جو لینگویج چوز کی ہے اسی پہ ہی رہیں اسٹک تو بہتر رہے گا، کوئی کنفیوژن نہیں کریٹ ہوگی. تو ٹائٹل میں آپ لکھ دیں وال ہینگنگ ہے، کچن آئٹم ہے، کلودنگ آئٹم ہے، جو بھی چیز ہے آپ اس کے بارے میں لکھیں، اس کا کلر لکھ دیں ٹائٹل میں، ڈسکرپشن میں بھی چیزیں لکھیں، اس کی میجرمنٹس لکھ لیں. پرائس بھی میں نے بہت زیادہ رکھ دی تھی کیونکہ وہ چیز جو میں نے لگائی تھی وہ بہت ہیوی ہے، تو میں نے شپمنٹ کے پیسے بھی کیلکولیٹ کیے تھے. میں آپ کو شپمنٹ کے پیسے کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ بتا دیتی ہوں. شپمنٹ کے پیسے کیلکولیٹ کرنے کے لیے آپ پاکستان پوسٹ کی ویب سائٹ پہ جائیں گے، EMS سروس یعنی ایکسپریس میل سروس پہ جائیں گے انٹرنیشنل میل کے اندر، اور وہاں پر آپ US کی شپمنٹ کے پیسے کیلکولیٹ کریں گے. یعنی جس بھی ملک کی ہائیسٹ اماؤنٹ ہوگی آپ اس کنٹری کو چوز کر لیں اور اس کے حساب سے ایک فکس پرائس آپ نکال سکتے ہیں شپمنٹ کی. یہاں پر امریکہ کے لیے فرسٹ KG کا لگے گا 15,300 روپے اور 4,000 ہے نیکسٹ جتنے بھی KGs آتے جائیں گے ان کے لیے. تو میں نے کیلکولیٹر بھی کھول لیا اور کنورٹ USD انٹو پاک روپیز بھی کھول لیا، دونوں پیجز کھول لیے. اس کے بعد کیلکولیٹر پہ میں جتنے بھی KG کا مجھے لگتا ہے کہ پارسل ہوگا، جیسے یہاں پہ مجھے لگ رہا تھا کہ 9 سے تو زیادہ ہوگا، تو آپ 8 سے ملٹیپلائی کر لیں 4,000 کو اور پہلے KG کا 15,000 ایڈ کر لیں، تو آپ کے پاس آ جائے گی ایک اماؤنٹ. اس اماؤنٹ کو ہم USD میں کنورٹ کر لیتے ہیں کیونکہ دوسرے پیج پہ ہم نے کھولا ہوا ہے USD والا. یہاں پہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ USD میں یہ اماؤنٹ کتنی بن رہی ہے. اس اماؤنٹ کو ہم Etsy پر پیسٹ کر دیتے ہیں جا کے، جہاں پہ اس نے لکھا ہوا ہے کہ آپ کا خرچہ کتنا آئے گا. اس میں آپ اپنے میٹیریل کی کاسٹ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، تو پھر آپ کا جو ریونیو ہے یا آپ کی ارننگ ہے وہ آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا رہا ہے. اس ارننگ کو کاپی کر کے آپ پیسٹ کریں، USD کو پاک روپیز میں کنورٹ کریں اور آپ دیکھیں کہ یہ ارننگ سوٹیبل ہے آپ کے لیے یا نہیں. اگر بہت زیادہ ارننگ ہو رہی ہے تو آپ پرائس کو نیچے لے آئیں، اگر بہت کم ارننگ ہے تو پرائس کو اوپر لے جائیں. یعنی آپ نے پروفٹ تو لینا ہے پر بہت زیادہ پروفٹ کی ضرورت نہیں ہے، پھر وہ بکے گا نہیں، اور لاس میں بھی بیچنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. اس طریقے سے سمپلی میں کیلکولیٹ کر لیتی ہوں. اگر آپ کے گھر میں کوئی ایسا انسان ہے جس کو KGs کا اندازہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کو اپنا پارسل دے کے چیک کروا سکتے ہیں کہ کتنے KG کا ہوگا، یعنی کہ آپ پروڈکٹ دے کے پیکیجنگ کا اندازہ خود ہی لگا لیں. 1 یا 2 KG پیکیجنگ کا ایڈ کر لیں. اگر بہت بڑا آئٹم ہے تو پھر 4 KG پیکیجنگ کا تو ضرور ہوگا. ویٹ مشین پہ بھی آپ ویٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں چیزوں کو، تھوڑے رف آئیڈیا کے لیے. اس کے بعد آپ نے باقی کا فارم بھی فل کرنا ہے. یہ بیسیکلی لسٹنگ ہے. جب بھی آپ کوئی آئٹم اپلوڈ کریں گے تو یہ ساری لسٹنگ آپ کو اسی طریقے سے سیپریٹلی فل کرنی پڑے گی. اس کی پریکٹس کر لیں، اپنے پروڈکٹ کے حساب سے آپ نے اس کو فل کرنا ہے. یہاں پہ جیسے مجھے چوز کرنا ہے کہ کیلیگرافی ہے یا کس طرح کا آرٹ پیس ہے، آپ اپنے حساب سے چوز کریں گے. اگر آپ کو نہیں سمجھ آ رہی تو پھر آپ ہیلپ مانگ سکتے ہیں کسی سے، آپ مجھ سے بھی پوچھ سکتے ہیں کویسچن آنسرز میں، یا پھر آپ انسٹاگرام پہ کویسچن کر سکتے ہیں کہ بہت زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے تو. ادروائز یوٹیوب پہ پوچھ لیں تو میں آپ کو بتا دوں گی. پھر آپ نے اپنی پروڈکٹ کی ہائٹ اور ویڈتھ وغیرہ میئر کر کے وہ لکھنی ہے یہاں پر. یہ فارم دھیان سے فل کرنا ہے، اس کو اگنور نہیں کرنا کہ بعد میں فل کر لیں گے یا چیزیں ایسے ہی لکھتے ہیں اور بعد میں دیکھا جائے گا، کیونکہ Etsy بوٹ چیک کرے گا اس لسٹنگ کو بہت اسٹرکٹلی. سو بی ویری کیئرفل اینڈ فوکسڈ. میں کبھی بھی کیئرلیسلی لسٹنگس کو فل نہیں کرتی، تو مجھے لگا کہ میں شاید ساچی آرٹ پہ اکاؤنٹ بنا رہی ہوں. آئی جسٹ فورگاٹ اٹ کہ Etsy ہے اور Etsy نے چیک کرنا ہے، اور پاکستان میں پیمنٹ میتھڈ Etsy کا آیا ہے تو ظاہر ہے وہ بہت اسٹرکٹلی چیک کرے گا. سیکنڈلی میں اپنے بھائی کے لیے بنا رہی تھی شاپ، تو میرے بھائی نے کافی عرصے سے کام نہیں کیا تھا، تو میرے پاس پکچرز نہیں تھیں اس کے کام کرتے ہوئے کہ جب میں اپنے لیے کام لگا رہی ہوتی ہوں تو میرے پاس بہت سی پکچرز ہوتی ہیں شاپ کے لیے، اسٹوڈیو کی پکچرز ہوتی ہیں، کام کرتے ہوئے کی ہوتی ہیں. سو وہ جینون نظر آتا ہے کہ یہ جینون چیز ہے. پر یہاں کیٹیگریز آپ نے چوز کرنی ہے. ایز یوزول میں کیٹیگری چوز کرنا بھول گئی. یہ سب کچھ کرنے کے بعد آپ کو اپنے شپمنٹ کا بھی بتانا ہے کہ کتنے دن لگیں گے. 11 سے 25 دن لگ جاتے ہیں امریکہ میں پارسل جانے کے، تو میں اینی ویئر کا بھی 11 سے 25 دن کا کر دیتی ہوں. لوکل تو آئی تھنک 5 days کے اندر چلا جائے گا.
منیمم ٹو میکسیمم ڈیٹس آپ نے چوز کرنی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو سیو کر لینا ہے. کوئی نام دے دیں گے آپ اس شپمنٹ میتھڈ کو تاکہ ہر بار آپ اس کو چوز کر سکیں. بیسک شپمنٹ دے دیں نام اس کو. پھر ریٹرن پالیسی کا بھی آپ نے لکھنا ہے. 30 days کے اندر آپ ریٹرن کر سکتے ہیں. شپمنٹ کے پیسے واپس آپ خود ہی خرچہ کریں گے. ایٹسی نے بائی ڈیفالٹ ہی لکھا ہوا ہے، آپ کو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اب لسٹنگ آپ کی ہو گئی ہے، پریویو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا. ادروائز ہم نیکسٹ اسٹیپ پہ چلتے ہیں. کنٹری میں پاکستان چوز کریں گے. پیونیئر کا اکاؤنٹ اب بنانا پڑے گا آپ کو. تو پیونیئر کا اگر پہلے سے اکاؤنٹ ہے تو اوپر چھوٹا سا لکھا ہوگا کہ آئی آلریڈی ہیو این اکاؤنٹ. ادروائز آپ اس آپشن کو کلک کریں گے، کریٹ اے پیونیئر اکاؤنٹ، اور پھر آپ پیونیئر اکاؤنٹ کے لیے فارم فل کریں گے. یہ فارمز بیسیکلی آپ کا فرسٹ نیم، سیکنڈ نیم، آئی ڈی کارڈ نمبر، ایڈریس، آپ کا پوسٹل کوڈ، ان چیزوں پہ بیسڈ ہے. تو یہ آپ کا بہت پرسنل فارم ہے، اور میں بھی آپ کو کیا اس میں ڈیٹیل دکھاؤں. آپ کو آئیڈیا ہوگا. ٹیلی فون نمبر لکھنا ہے آپ نے، پھر کوڈ آپ کو بھیجے گا آپ کے نمبر پہ، پھر آپ نے کوڈ یہاں پہ لکھنا ہے. تھنگس لائک دیٹ. لیکن یہ بہت جلدی اکاؤنٹ بن جاتا ہے. پھر آپ کو ای میل پر ای میل آ جائے گی. آپ نے اس ای میل کو کلک کرنا ہے، یعنی جو ای میل ایڈریس آپ دیں گے یہاں پر اس پہ ای میل آئے گی. آپ نے وہاں پر اس کو کنفرم کرنا ہے، جس سے نارملی اکاؤنٹ بنتے ہیں. آئی ایم شیور آپ نے بہت دفعہ کئی اکاؤنٹس بنائے ہیں، تو آپ کو آئیڈیا یہ ہوگا کہ کیسے آپ نے کنفرم کرنا ہوتا ہے ای میل ایڈریس کو. اور پھر آپ کا پیونیئر کھل جائے گا. لیکن اس میں کچھ ٹائم لگے گا. مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں کتنا ٹائم لگا تھا، میرے خیال سے 1 دن تو لگا ہی تھا، کیونکہ ایچ سی پہ کہتا ہے کہ پیونیئر آپ کو ویریفائی کرتا ہے. تو پھر ہم کنیکٹ کریں گے. اگر آپ کو اپنے بینک کا آئی بی اے این نمبر نہیں پتہ تو پھر آئی بی اے این نمبر آپ بینک کا نام لکھ کر آئی بی این نمبر جنریٹ کر سکتے ہیں. وہاں آپشن ہوتی ہے، آپ اپنا اکاؤنٹ نمبر لکھیں گے اور جنریٹ کر لیں گے آئی بی اے این نمبر. لمبا سا نمبر ہوتا ہے، وہ آپ کو پیونیئر پہ اکاؤنٹ بناتے وقت چاہیے ہوگا، کیونکہ پیونیئر آپ کے بینک کا نام وغیرہ پوچھے گا. پیونیئر میں بیسیکلی یہ پیسے آئیں گے ایچ سی کے، اور پیونیئر سے آپ کے بینک میں آ جائیں گے. یا پھر آپ پیونیئر سے اپنا کارڈ یوز کر کے پیونیئر کا اس سے بھی پیسے نکال سکتے ہیں. اپنا آئی بی اے این نمبر جب آپ پیونیئر کے فارم میں پیسٹ کریں گے جا کے، تو آپ سبمٹ کا بٹن دبائیں گے تو وہ خود ہی آپ کے بینک کا اوپر نام لے آئے گا. پھر آپ نے کرنسی چوز کرنی ہے پاک روپیز، اور سبمٹ کا آپ نے بٹن دبا دینا ہے. اس کے بعد جو پالیسیز ہیں اس کے ساتھ ایگری کریں تو آپ کا پیونیئر اکاؤنٹ کھل جائے گا. اب پیونیئر کے اکاؤنٹ کو اپنے ای میل ایڈریس کے ساتھ آپ نے ویریفائی کرنا ہے. یعنی اپنے ای میل اکاؤنٹ میں جائیں گے آپ تو آپ کو وہاں پہ ای میل نظر آئے گی، جس میں وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ ریویو کے لیے بھی ٹائم ہے، تھوڑا سا ویٹ کریں آپ. 1 to 3 بزنس ڈیز لگ سکتے ہیں. اور سیکنڈلی ایک اور ای میل آپ کو آئی ہوگی جس میں کہے گا کہ ای میل ایڈریس کو ویریفائی کریں، تو آپ ویریفائی کر لیں. اس کے بعد آپ اپنے پیونیئر اکاؤنٹ پہ سائن ان ہو سکتے ہیں ایزیلی. وہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ڈیٹیل ہے. ایچ سی کے ساتھ اب یہ کنیکٹ نہیں ہوگا، تھوڑا سا ویٹ آپ کو کرنا پڑے گا. 1 دن لگا تھا، اس کے بعد ویریفائی ہو گیا تھا پیونیئر. وہ ریویو کرتے ہیں بیسیکلی آپ کے آئی ڈی کارڈ کو نادرا وغیرہ کے ساتھ. یہاں میں نے گڑبڑ کی تھی، آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. میں نے اپنے ایچ سی اکاؤنٹ پہ جو ای میل ایڈریس لکھا تھا وہ ہاٹ میل کا تھا، جبکہ میں سمجھ رہی تھی میں نے جی میل کا دیا ہوا ہے. یہ یلو بینڈ جو ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ وہ ریویو کا ویٹ کر رہے ہیں پیونیئر کے. پیونیئر کے اکاؤنٹ پہ آپ جائیں گے تو مینیج کی سائٹ پہ آپشن ہوگی. وہاں سے آپ اپنا بینک کی ڈیٹیل دیکھ سکتے ہیں. کمپنیز جن کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہاں پہ بھی آپ جا کے کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں. ابھی ایچ سی نہیں لکھا ہوا ہوگا کیونکہ ایچ سی کے ساتھ ابھی کنیکٹ نہیں ہوا، وہ ریویو ٹائم پہ ہے ابھی. بہرحال میں نے جو گڑبڑ کی تھی وہ آپ بھی کر سکتے ہیں، اس لیے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اگر ای میل ایڈریس آپ چینج کرنا چاہیں تو اوپر سے آپ جا کے کلک کریں گے، ایزیلی چینج ہو جاتا ہے. جب بھی آپ شاپ پہ جانا چاہیں اور اپنا فارم کمپلیٹ کرنا چاہیں تو آپ اوپر مینیجر پہ کلک کریں گے. مجھے وہ کہہ رہا تھا کہ آپ نے ای میل ایڈریس ابھی تک ویریفائی نہیں کیا، تب مجھے آئیڈیا ہوا کہ اوپس دیٹس ہاٹ میل، مجھے جی میل کا ایڈریس دینا تھا تاکہ میرا بھائی ایزیلی ای میلز چیک کر سکے اپنی. تو ہاٹ میل پہ وہ کبھی کبھی سائن ان ہوتا ہے، یہاں سے ایزیلی ہو جائے گا ای میل ایڈریس چینج. میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہی، وہ کوڈ بھیجیں گے اور آپ ایزیلی نیا ایڈریس ڈال دیں گے اور ویریفائی کر لیں گے. اس کے بعد آپ کو اپنے پیسے پیمنٹ کرنی ہے، تو اس لیے کارڈ کی انفارمیشن آپ کو ڈالنی پڑے گی. کارڈ کسی کا بھی ہو سکتا ہے، اپنا کارڈ بھی آپ بنا سکتے ہیں، ایچ پی ایل کا چل جاتا ہے. پھر آپ کے بینک کا اس طرح سے کھل جائے گا اور وہ کہے گا کہ بینک آپ کو بھیجے گا ایس ایم ایس یا ای میل
آپ آپشن چوز کر لیں. میں نے دونوں کے آپشن چوز کی تھی, کنٹینیو کیا تھا تو مجھے ای میل آ گئی تھی کوڈ کی. اس کوڈ کو میں نے یہاں ایڈ کر دیا تھا. بل کی پیمنٹ کر دی تھی. ایک ہی گو میں پیمنٹ نہیں ہو رہی تھی کیونکہ سیشن آن ہونا ہوتا ہے, تھوڑی دیر میں آن ہوتا ہے کارڈ کا سیشن. تو نیکسٹ اٹیمپٹ میں ہو گئی تھی پیمنٹ. پھر 2 اسٹیپ ویریفیکیشن کی باری آئی تھی. تو 2 اسٹیپ ویریفیکیشن میں آپ کال کی آپشن بھی چوز کر سکتے ہیں, ایس ایم ایس کی بھی کر سکتے ہیں. میں نے دونوں آپشنس ٹرائی کی مگر وہ کام نہیں کر رہی تھی, اور ان میں چارجز بھی لگتے ہیں بائی دا وے. تو آپ ایپ کی آپشن چوز کر لیں, وہ بہت ایزی ہے. آپ نے سمپلی اپنے موبائل میں وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کرنی ہے, جس ایپ پہ ہی آپ کو لے کے جائے گا. اور وہی ایپ آپ نے یہاں پہ گوگل پلے کو کلک کر کے, یا پھر ایپل کی ڈیوائس ہے تو اس کو کلک کر کے آپ نے ایپ کو انسٹال کرنا ہے, اس کو سکین کرنا ہے. ایک تصویر آ جائے گی باکس سا جو آتا ہے, اور آپ نے اپنے موبائل پہ کیمرہ آن کر کے, جس میں آپ نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی ہے اس میں کیمرہ آن کر کے آپ اس کے سامنے رکھیں گے تو فوراً سے سکین کر لے گا. اور اس کے بعد آپ کو کچھ کوڈز دے دے گا جو آپ نے سیو کر کے رکھنے ہیں. ایزیلی یہ اسٹیپ ہو جاتا ہے. یہ دیکھنے میں کمپلیکیٹڈ لگتا ہے, اصل میں وہ آپ کو خود ہی لے جاتا ہے اگلے اسٹیپ پہ. سو دیٹ از ویری ایزی. آپ کاپی کے بٹن پہ کلک کر کے اس کو کہیں پیسٹ کر لیں اپنے کمپیوٹر میں, یا پھر آپ کہیں پرنٹ لے لیں اس کا, ان کوڈز کا, اور پھر نیکسٹ پہ کلک کریں گے تو شاپ کھل جائے گی. ایٹسی کی شاپ کھلنے کے بعد وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ شاپ مینیجر پہ جانا چاہتے ہیں یا پھر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں اپلوڈ ہو سکتی ہیں ایٹسی پہ. تو آپ دونوں پیجز کو کھول لیں اور آپ چیک کریں کہ کیا کیا فوربڈن ہے ایٹسی پہ بیچنا, تاکہ آپ کوئی مسٹیک نہ کریں اور آپ کی شاپ نہ بند ہو. شاپ مینیجر پہ کلک کرنے سے آپ ایٹسی اسٹیٹس کو بھی دیکھ سکتے ہیں. سائٹ پہ ایک لمبی سی لسٹ ہے, اس کو ایکسپلور کریں. اس کے اندر مارکیٹنگ کی آپشن ہے, کوپن کوڈ, سیل, لسٹنگز کو دیکھ سکتے ہیں, مینیج کر سکتے ہیں لسٹنگز کو, اور آپ کی جو سیلز ہوں گی ان کو آپ کمپلیٹ کر سکتے ہیں یہاں سے. جب کوئی سیل ہوگی تو آپ نے جا کے انٹر کرنا ہے, ٹریکنگ نمبر وغیرہ وہ سب آپ کو یہیں سے ہی ملے گا سائٹ کی لسٹ سے. سب سے نیچے اس لسٹ میں ایٹسی شاپ پہ جانے کی آپشن بھی ہے. پینسل کے آئیکن کو کلک کریں گے تو پھر آپ ایڈٹ موڈ میں بھی جا سکتے ہیں. یہاں EU کا آ رہا تھا کہ آپ پرائیویٹلی کام کر رہے ہیں یا پھر آپ کوئی ٹریڈر ہے, تو میں نے پرائیویٹ کو کلک کر دیا تھا. سیو کا بٹن دبایا. یہاں پہ آپ شاپ آئیکن کو اپلوڈ کر سکتے ہیں, بینر کو اپلوڈ کر سکتے ہیں, اچھی مارکیٹنگ اسٹریٹجیز بنائیں. اپنی پرٹیکولر نیش کی شاپس جو ہیں بیسٹ سیلرز ہیں جن کو ایٹسی نے پک کیا, اسپیشلی ایک بیج لگا ہوتا ہے ایٹسی پک کا, ان شاپس پہ جا کے ان کو اسٹڈی کریں تو آپ کی شاپ بہت اچھی پالش ہو جائے گی. آپ کو اسٹینڈرڈ کا پتہ چلے گا اور اسٹینڈرڈ کو میٹ کرنا ہے, اس سے بھی اوپر جانا ہے, تو پھر آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. یہاں میں نے آپ کو دکھانے کے لیے صرف وہی والی تصویر لگا دی ہے. سائٹ سے آپ پلس کا آئیکن لے کے اس کو ہلا سکتے ہیں, اس کو اسٹیٹک بھی کر سکتے ہیں. دوبارہ پلس کے آئیکن کو کلک کر کے شاپ کا پریویو بھی دیکھ سکتے ہیں, لسٹنگز پہ جا سکتے ہیں. کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں اپنے آپ کو کام کرتے ہوئے دکھانے کی, وہ بھی یہاں سے آپ کر سکتے ہیں. لسٹنگ کے اوپر بھی ویڈیو آپ یہیں سے ہی لگائیں گے لسٹنگز پہ جا کے. ایٹسی کا بل جب دینا ہوگا تو اس کی بھی آپشن اسی سائٹ کی لسٹ میں ہی ہے. آپ اپنی ایٹسی کی شاپ کے اوپر دیکھیں گے شاپ مینیجر لکھا ہوگا, وہاں سے آپ ان ساری چیزوں کے اوپر آ جائیں گے. یہ سائٹ پہ لسٹ آ جائے گی. پھر لسٹنگ کو بھی آپ ایڈٹ کرنا چاہتے ہیں, بہت ساری لسٹنگز ہوں ان کو رینیو کرنا ہے تو آپ سائٹ پہ چیک باکس کلک کر کے اکٹھا رینیو کر سکتے ہیں. کسی لسٹنگ کو ڈیلیٹ نہ کرنا, اگر چینج کرنا ہوا تو آپ تصویر چینج کریں گے. لسٹنگ کو ڈیلیٹ نہیں کرنا, وہ 4 مہینے کے لیے ویلڈ ہے, تو اپنا ٹائم پورا یوز کرنا اپنا. اس کو آٹو رینیو پہ بھی مت لگانا شروع میں تو یہی سجیسٹ کروں گی. بہرحال آپ کو بھر کے اللہ تعالیٰ رزق حلال دیں, میری یہی دعا ہے. اور work with a lot of passion and I'll see you again. Take care. خدا حافظ.